डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से अचानक कॉलेजेस और तमाम जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे बंद कर दिए गए और काफ़ी टाइम बाद प्रिंसिपल और हमारे स्टाफ ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस का वो स्टार्ट करें ताकि आप स्टूडेंट्स का टाइम वो वेस्ट ना हो जाए। तो उसी सिलसिले में मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मैंने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं इस थोड़े से वक्त में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक्स कवर कर सकूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम वेस्ट हो चुका है मज़ीद वो ना वेस्ट हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर जो स्टार्ट लेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से लेंगे। जो आपकी जो सिलेबस है उसी सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक वो आप लोगों का है द फील्ड ऑफ फाइनेंस। जिस तरह कि आप लोगों को सब्जेक्ट का पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, दिस इज योर सब्जेक्ट। और इसका सबसे पहला सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक है वो है द फील्ड ऑफ फाइनेंस। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस क्या चीज़ है? तो जनरली अगर हम आम जुबान में इसके बारे में बात करें तो फाइनेंस का आपको अच्छी तरह से पता है कि जितने भी हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स होते हैं या जितने भी हमारे पास मॉनेटरी लिंक्स होती हैं या जितना भी हम मॉनेटरी के बारे में या मॉनेटरी मेजर्स या मनी के बारे में बात करते हैं, दैट सिंपली मींस फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट के लिहाज से हमने पढ़ना है तो लिहाजा हमने इसको थोड़ा सा वसी करके और इसको प्रिसाइज करके हमने पढ़ना होगा। सो it is a broader term which concludes activities associated with banking, leverage or debt, credit, capital markets, money and investments। यानी फाइनेंस हम कहते हैं कि वो तमाम एक्टिविटीज जो बैंक से रिलेटेड हों, जो लेवरेज या डेट के साथ रिलेटेड हो, क्रेडिट के साथ रिलेटेड हो, कैपिटल मार्केट्स पे जितनी एक्टिविटीज होती हैं, मनी और इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, इन तमाम को हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली नोन एज फाइनेंस। इनको हम सिंपली फाइनेंस कहते हैं और हर बंदा इसको तकरीबन जानता भी है। अच्छा, बेसिकली फाइनेंस क्या चीज है? ये रिप्रेजेंट करती है मनी मैनेजमेंट को और उस प्रोसेस को कि किस तरह से आप लोग ये मनी या फंड्स अक्वायर करते हैं। यानी मनी को, पैसों को, वेल्थ को आप किस तरह से मैनेज करते हो, यूज करते हो, उसका बेनिफिट उठाते हो और जरूरत के वक्त आप लोग उस मनी को, उन फंड्स को कैसे क्रिएट करते हो या आप लोग जो है ना वो जनरेट करते हो। इसके बाद हम आते हैं द फील्ड ऑफ फाइनेंस। थोड़ा कंप्रहेंसिवली हम पढ़ते हैं कि आसानी के लिए कि स्टूडेंट्स को, ताकि आप स्टूडेंट्स को आसानी हो, हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। द फील्ड ऑफ फाइनेंस इंक्लूड्स 3 मेन सब कैटेगरीज, दैट इज नोन एज पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस, जिस तरह इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो फाइनेंसिंग है जो कि इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ लिंक्ड होता है, दिस नोन एज personal finance. It involves to analyze the current financial position of individuals to formulate strategies for future needs within financial constraints. अब पर्सनल फाइनेंस स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे या पर्सनल फाइनेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये करंट पोजीशन, यानी जो इंडिविजुअल की, जो पर्सन की इंडिविजुअल लेवल पर उसकी जो करंट पोजीशन होती है कि उसके पास ऑन हैंड अब क्या चीज है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वहां से हम स्टार्ट लेंगे और फिर उसी के मुताबिक हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो किस तरह से इस फाइनेंस को यूज करेगा या इसको वो एक्वायर करेगा। यानी अगर किसी इंडिविजुअल के पास मनी है तो वो इसको यूज कैसे करेगा, और अगर सपोज उसके पास मनी नहीं है तो वो कहां से और कैसे इसको एक्वायर करेगा। दिस इज जस्ट सिंपली नोन एज पर्सनल फाइनेंस। अच्छा, पर्सनल फाइनेंस इज स्पेसिफिक टू एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन, लेकिन हमें यहां पर यह बात नहीं भूलनी होगी कि जितना भी हमारे पास पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। व्हाई? बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन उसकी प्रेफरेंसेस, उनके लाइक्स, उनके डिजायर्स, उनके नीड्स
ان کے پاس اویلیبل فائنینشیل فیسلٹیز، یہ تمام چیزیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو لہٰذا فائنانس کے لحاظ سے ڈیسیجنز بھی انڈیویجول ٹو انڈیویجول یا پرسن ٹو پرسن وہ ضرور ویری کریں گے. تو یہاں پر ہم کچھ اس سینس میں پڑھتے ہیں کہ دیر فور financial strategies depend largely upon the person's earnings and individual's earnings, living requirements, goals, desires, likes, preferences. یعنی پرسنل فائنانس وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک جب ہم پڑھیں گے تو اس کی کنڈیشنز، وہ تمام سچویشنز وہ ایک انڈیویجول کے لیے دوسرے انڈیویجول سے کیا ہوں گی، مختلف ہوں گی. کیونکہ انڈیویجول کے ارننگز وہ دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے لیونگ ریکوائرمنٹس، لیونگ اسٹینڈرڈز وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے گولز اینڈ ڈیزائرز وہ مختلف ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے پاس پرسنل فائنانس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی یا ڈیسیزنز ہوں گے یا پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز ہوں گی، وہ تمام انڈیویجولس کے لیے اپنے لیول پر وہ دوسرے سے کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے. For example, personal finance includes the purchasing of financial products like credit cards, insurance, mortgages, and many other types of investments. یہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے فار ایگزامپل فائنینشیل پروڈکٹس ہیں کہ جن کو مختلف انڈیویجولز اپنی ضرورت کے مطابق وہ لے سکتے ہیں، ان کو پرچیز کر سکتے ہیں فار دیئر یوز اینڈ بینیفٹس. Banking is also considered a component of personal finance, including checking and saving accounts and online or mobile payment services, etc. اسی طرح سے بینکنگ جتنی بھی ہم آن لائن کرتے ہیں یا بینک میں مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل سیونگ اکاؤنٹ ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ہوا ہمارے پاس، فکس ڈپازٹس وغیرہ. تو بینک کے تھرو جتنے بھی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس ہیں یا پرسنل اکاؤنٹس ہیں انڈیویجول کے لیے، یا موبائل آج کل موبائل کے تھرو جتنے بھی ہم مختلف قسم کے سروسز لیتے ہیں یا جو مختلف قسم کے فیسلٹیز ہم اویل کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی، یہ بھی ہمارے پاس پرسنل فائنانس کی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس ٹرم ہے، دوسری جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے، سب کیٹیگری ہے فائنانس کی، تو ہمارے پاس ہے فیلڈ آف فائنانس کی کارپوریٹ فائنانس. کارپوریٹ فائنانس اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ فائنانس یہ کارپوریشن سے لنک کرتی ہے. تو کارپوریشنس کی ہم ان کے فنڈس، ان کے لیے فنڈس کو جنریٹ کرنا، ان فنڈس کو پھر یوز کرنا اور پھر ان سے میکسیمم لیول تک بینیفٹ حاصل کرنا، یہ کارپوریٹ فائنانس کا گول ہوگا. اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ this term refers to the activities related to running a corporation, usually with a division or department set up to oversee the financial activities. یعنی کارپوریشنز میں باقاعدہ ایک سیکشن ہوتا ہے، ایک الگ ان کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، جو کہ اس آرگنائزیشن کے یا اس کمپنی کے تمام فائنینشیل میٹرز کو وہ چیک کرتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں، ان کے لیے پلانس بناتے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے وہ کیا کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، انڈکشنز کرتے ہیں. For example, a large company may have to decide whether to raise additional funds through a bond issue or stock offering. مثال کے طور پر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی آرگنائزیشن کو فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے، تب فنڈ وہ کہاں، وہ یہ فنڈس وہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہے. اس کے پاس مختلف سورسز ہو سکتی ہیں اور ان سورسز کو اپنی ضرورت کے مطابق اور پریفرنسز کے مطابق یوز کر کے اپنے لیے مختلف قسم کے فنڈز وہ جنریٹ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر وہ چاہے تو بانڈز ایشو کرتی ہیں، لانگ ٹرم ہمارے پاس ایک ڈیٹ ہے، یا جو ہے نا وہ شیئرز، اپنے جو شیئرز ہوتی ہیں ان کے پاس، یا اسٹاک جو ہوتا ہے وہ آفر کرتی ہے پبلک کو، پبلک ان کو خریدتی ہے تو وہ شیئر ہولڈرز ان کے بن جاتے ہیں اور یہاں پر کمپنی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، فنڈز آ جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے یہاں پہ. Similarly, a company's decision about budgeting their capital and choosing which projects to finance and which to put on hold to grow the company also fall under corporate finance. اسی طرح سے کچھ اور ڈیسیجنز بھی جو کہ فائنانس کے ساتھ لنکڈ ہیں، وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گی، کارپوریٹ فائنانس کی کیٹیگری میں آ سکیں گی. فار ایگزامپل اگر وہ بجٹنگ بناتے ہیں یا جو ہے نا وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس میں سے کچھ پروجیکٹس کو ایسا چوز کرتے ہیں کہ جن کو ابھی یعنی ایٹ دا کرنٹ ٹائم، ایٹ دا کرنٹ سچویشن ان کو رن کرنا ہوتا ہے اور ان کو کوئک فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو رن کرتی ہے، اور کچھ پروجیکٹس کو وہ ہولڈ آن کرتی ہے ٹل نیئر فیوچر، تاکہ وہ فیوچر میں پھر ان کو فائنانس کر سکے اچھی طرح سے. تو ایسے کچھ ڈیسیجنز بھی ہمارے پاس وہ کارپوریٹ فائنانس میں
آ سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے دیٹ از پبلک فائنانس، یا جسے آپ گورنمنٹ فائنانس بھی کہہ سکتے ہو. پبلک فائنانس انکلوڈس ٹیکسز. اب دیکھیں گورنمنٹ جتنی بھی فائنانسنگ کرتی ہے ہم ان کو سمپلی کہتے ہیں پبلک فائنانس. پبلک فائنانس انکلوڈس ٹیکسز، اسپینڈنگ، بجٹنگ اینڈ ڈیٹ ایشوئنس پالیسیز دیٹ افیکٹ ہاؤ گورنمنٹ پیز فار دا سروسز پرووائڈ ٹو دا پبلک. یعنی ایک گورنمنٹ وہ جتنی پالیسیز بناتی ہیں، جتنے وہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں، کس پرپز کے لیے، کہ وہ اپنے عوام کو، پبلک کو کیا کر سکے، سرو کر سکے. اب انہی سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے جتنے فنڈز ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فنڈز وہ مختلف قسم کے ہیڈ سے، مختلف قسم کے سورسز سے وہ اکٹھا کرتی ہیں. فار ایگزامپل میں میجر سورس ہمارے پاس ٹیکس ہوتا ہے کہ ٹیکس سے وہ کرتی ہیں، یا مختلف قسم کے پروجیکٹس جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، ان سے وہ فنڈ جنریشن کرتی رہتی ہے. اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ آلسو اوورسیز دی ایلوکیشن آف ریسورسز، ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی ٹو ہیلپ پروینٹ مارکیٹس فیلئر. اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک ایم ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے لوکیلٹی میں، جتنی بھی اس کی کنٹری میں ریسورسز ہوتی ہے ان کو ایلوکیٹ کرنا. اسی طرح سے فیڈرل لیول پر، سینٹرل لیول پر جتنا انکم ہوتا ہے اس کی مختلف علاقوں میں، مختلف لوکیلٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. اور اس طرح سے پورے ملک کے لیے، پورے اسٹیٹ کے لیے ایک اکنامک اسٹیبلٹی، یعنی اس طرح کا اکنامک سسٹم بنانا ہوتا ہے کہ جو کہ تمام لوکیلٹیز کو، تمام ایریاز کو کور کر سکے، ان کو اسٹیبل کر سکے فائنانس کے لحاظ سے. یہ تمام جتنے بھی پالیسیز ہوتی ہیں، پلانز ہوتے ہیں، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ہوتی ہے. اس طرح سے ٹیکسیشن سیکیورز ریگولر فنڈنگ. جتنا ٹیکس گورنمنٹ لگاتی ہے، یا ٹیکسیشن گورنمنٹ کا ایک سورس آف انکم ہوتا ہے، کہ وہ ریگولر فنڈنگ کے لیے ان کو ٹیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی ٹیکسیشن پرووائڈ کرتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے ریگولر فنڈنگ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو، گورنمنٹ پرووائڈ کرنا چاہے. بورنگ فرام بینکس، انشورنس کمپنیز آلسو ہیلپ فائنانس گورنمنٹ اسپینڈنگ. اسی طرح سے گورنمنٹ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک سے بھی لونز لے سکتی ہیں، انشورنس کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں، دوسرے آرگنائزیشن سے بھی وہ لون کی صورت میں جو ہے نا اپنے لیے فنڈ جنریٹ وہ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ تینوں کیٹیگریز میں ہم نے پڑھا کہ ہر لیول پر، ہر پوزیشن پر فنڈز کی ضرورت علیحدہ ہوتی ہے، اور ان کی یوٹیلٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ان کے لیے سورسز آف جنریٹنگ دیز فنڈز وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہر لیول پر، ہر کیٹیگری پر مختلف قسم کے ڈیسیجنز ہوں گی، مختلف قسم کے اسٹریٹجیز ہوں گی، کچھ میں لانگ ٹرم ہوں گی، کچھ میں شارٹ ٹرم ہوں گی، اور ان کے سورسز آف انکم بھی ڈفرینٹ ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یوٹیلٹیز وہ ڈیفینیٹلی وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا لیول وہ ڈفرینٹ ہوں گی. اسی طرح سے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں دا رول آف فائنانس مینیجر. ایک فائنانس مینیجر کا رول کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. تو دیکھیں جس طرح فائنانس ایک ریڑھ کی ہڈی کی مثال رکھتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھو، ہر جگہ پہ آپ دیکھو تو فائنانس ایک کی پوسٹ رکھتا ہے. تو اسی لحاظ سے ہم یہاں پر فائنانس مینیجر جو آپ کے سلیبس کا دوسرا ٹاپک ہے، یہاں پر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دا رول آف فائنانس مینیجر وہ کیا ہے. دیز مینیجر آر ریسپانسبل فار دا فائنینشیل ہیلتھ آف این آرگنائزیشن. دیکھیں ہر آرگنائزیشن میں فائنانس چونکہ ایک بیسک ٹرم ہے، ایک بیسک ان کا تو جو ان کا سب سے مین ایریا ہے وہ فائنانس ہے. تو لہٰذا فائنینشیل ہیلتھ مینٹین کرنا یہ انہی مینیجرز کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فائنانس کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن رن نہیں کر سکتی، کوئی بھی انڈیویجول وہ سروائیو نہیں کر سکتا. لہٰذا فائنینشیل ہیلتھ آف دی آرگنائزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا، اور ان اسپیسیفائڈ لوگوں کو پھر ہم یہاں پر نام دیتے ہیں فائنانس مینیجر. دے پروڈیوس فائنینشیل رپورٹس. وہ کیا کرتے ہیں، وہ فائنینشیل رپورٹس بناتے ہیں. اب رپورٹ جب بھی ہم بناتے ہیں، یا رپورٹ کے بارے میں جب بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم آف پیریڈ ہوگا، چاہے وہ ویکلی ہو، چاہے وہ منتھلی ہو، چاہے وہ کوارٹرلی ہو، یا سیمی اینولی ہو، یا اینولی ہو، لیکن یہ فائنینشیل رپورٹس بنائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز، کس طرح سے آرگنائزیشن انویسٹمنٹ کرتی ہیں، کیونکہ اگر آپ فائنانس کو انکریز کرنا چاہو، یا فائنینشیل ہیلتھ کو مینٹین کرنا چاہو، یا اس کی اگر آپ گروتھ چاہتے ہو، تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو انویسٹ.
invest on different activities, different areas. تو یہ different investing activities بھی آپ کو generation of funds کرتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ فائنانس مینیجر کے اوپر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ انویسٹ کرتا ہے اپنے فنڈس کو، کس طرح سے وہ ان کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن میں یا پروفیٹیبل ایریاز میں لے جا کے انویسٹ کر کے وہاں سے جنریشن آف منی کرتا ہے. اینڈ ڈیولپ اسٹریٹجیز اینڈ پلانس فار دا لانگ ٹرم فائنینشیل گولز آف دیئر آرگنائزیشنس. اور اسی طرح سے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز پلانس اسی فائنانس مینیجر نے بنانی ہوں گی، جو کہ ان کے آرگنائزیشنس کے لیے لانگ ٹرم، ناٹ دا شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم تو ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم فائنینشیل گولز وہ لازمی اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. A financial manager typically helps management make financial decisions. یعنی سمپلی سی بات، چھوٹی سی بات کہ فائنینشیل مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے. فائنانس مینیجر کا سمپل سا کام یہ ہوتا ہے، یا جو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس مینیجر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے ٹو ہیلپ دا مینیجر میک فائنینشیل ڈیسیژنس. کہ وہ مینجمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فائنینشیل ڈیسیژنس لیں. اب کس طرح سے ہیلپ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ رپورٹس بنائیں گے، انالیسس کریں گے، اور مختلف قسم کے ریسرچز کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مینجمنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں بائی پرووائڈنگ سچ ٹائپ آف انفارمیشن. کچھ فنکشنز ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سے ہمارے پاس فرسٹ کیا ہے؟ ٹو ایسٹیمیٹ دی اماؤنٹ آف کیپٹل ریکوائرڈ. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو میکسیمم کتنا کیپٹل چاہیے. اب یہ کیپٹل ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں لائک پرچیز آف فکس ایسٹس. ان کو کتنی ایسٹس کی ضرورت ہوتی ہے، فکس ایسٹس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم ایسٹس یا نان کرنٹ ایسٹس کہتے ہیں. تو نان کرنٹ ایسٹس کی لائف چونکہ آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مور دین 20 یا 30 ایئرس، تو لہٰذا اس کے لحاظ سے اسٹیمیٹ کرنا کہ کتنا کیپٹل ریکوائر ہوگا آرگنائزیشن کو کس پرپس کے لیے، کہ وہ فکس ایسٹس کو خرید سکے، چونکہ ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ فکس ایسٹس یعنی نان کرنٹ ایسٹس کو خریدنے کے لیے کہاں سے وہ فائنانسنگ کرتی ہے، اور کہاں سے جو ہے نا وہ اپنے ریکوائرمنٹس، اپنا کیش جنریٹ کر سکتی ہے، یا اپنا کیش ریکوائرمنٹ وہ پورا کر سکتی ہیں. میٹنگ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ. اس طرح سے جتنا بھی ڈے ٹو ڈے ان کا ورکنگ ہوتا ہے، جتنا بھی ان کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں، ان کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ مختلف قسم کے پلانز بنائیں گی اور ایسٹیمیٹ کریں گی کہ اگر کیپٹل چاہیے تو وہ ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس کو کم سے کم وہ ضرور کور کر سکتا ہو. اسی طرح سے آرگنائزیشن یا بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی وہ پلانس بناتے ہیں کہ کتنا کیپٹل چاہیے ہوگا ان نیئر فیوچر اور ان فار فیوچر ٹو ایکسپینڈ دا بزنس ایکٹیویٹیز. اس طرح سے دوسرا جو ان کا مین کام ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ہے ڈیٹرمننگ کیپٹل اسٹرکچر. اب یہاں پر تو ہم نے پڑھا کہ اماؤنٹ آف کیپٹل. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کیپٹل اسٹرکچر، کہ جو کیپٹل وہ لیتے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا. اسٹرکچر مینس کہ کیپٹل کے لیے مختلف قسم کی سورسز اویلیبل ہوں گی. اب انہی سورسز میں سے کس سورس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے ٹو ڈیسائیڈ دا پراپر مکس آف اکوٹی، یعنی مکسچر آف کیپٹل کیا ہوگا. تو کیپٹل اسٹرکچر بیسیکلی جو مکسچر آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، وہ مکسچر کس چیز کا ہوگا؟ اکوٹی کا ہوگا یا ڈیٹ کا ہوگا. سمپلی ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹ فائنانسنگ کرتی ہے یا وہ اکوٹی فائنانسنگ کرتی ہے. اکوٹی فائنانسنگ وہی کہ آرگنائزیشن کے جتنے شیئرز ہوتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں، اور ڈیٹ فائنانسنگ وہ کہ وہ کسی بھی دوسرے سورس سے لون لے سکتے ہیں. دیٹ از نون ایز ڈیٹ فائنانسنگ. تو کیپٹل اسٹرکچر میں ہم اس مکسچر آف اکوٹی اور ڈیٹ فائنانسنگ کی وہ ایگزامپل لے سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھرڈ جو اس میں پوائنٹ ہے، وہ ہے چوائسز آف سورسز آف فنڈس. اس طرح پہلے میں نے آپ کو سے ڈسکس کیا کہ فنڈس کے ان کے پاس مختلف قسم کے سورسز ہوتی ہیں. تو یہاں پر اس پوائنٹ میں مینیجرز وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان سورسز میں سے کون سا سورس ہم یوز کریں ٹو جنریٹ دیز فنڈس، جو کہ آرگنائزیشن کے لیے کاسٹ یعنی ایکسپینس کم رکھتا ہو اور اس کو فائدہ بینیفٹ زیادہ دے سکتا ہو، جو کہ آرگنائزیشن کے پروفٹ کو افیکٹ نہ کرتا ہو زیادہ تر، جو کہ آرگنائزیشن کے شیئر ہولڈرز کو ڈسکریج نہ کرتا ہو، یا جو آرگنائزیشن کے لیے ان فیوچر کسی قسم کا کوئی لاس نہ دیتا ہو. ایسے سورسز کو وہ کیا کریں گے؟ چوز کریں گے. لائک وی سے the manager has to decide about the various sources of funds raising like equity shareholders, preference shareholders, debenture holders, banks and financial institutions, etc.
آرگنائزیشن کی جو کرنٹ پوزیشن ہوگی اسی کے مطابق وہ کیا کریں گے، ان سورسز میں سے کسی سورس کو وہ چوز کر سکتے ہیں جس کے مطابق وہ کیا کریں گے، فنڈس کو جنریٹ کریں گے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروکیورمنٹ آف فنڈز، یعنی ویریس اسٹیپس ٹو بی ٹیکن ٹو پروکیور دا فنڈز ریکوائرڈ فار دا بزنس. اٹ مائٹ ریکوائر ٹو نیگوشیٹ ود کریڈیٹرز اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ایشو آف پروسپیکٹس ایٹسٹرا. یعنی مختلف قسم کی فنڈز جن کی مختلف ضروریات ہوں گی، وہ مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں اور کون سے ٹرمز ان کے لیے بینیفیشل ہوں گے اور کون سے ٹرمز ان کے لیے آسان ہوں گے، یہ چیز ہم پروکیورمنٹ آف فنڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یوٹیلائزیشن آف فنڈز. پھر جب یہ فنڈز آ جاتی ہیں ایک دفعہ ہمارے پاس، اب اس کا بیسٹ یوز کیا ہوگا اور اس کی میکسیمم یوٹیلٹی ہم کیسے لے سکتے ہیں، اس چیز کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ان دا یوٹیلائزیشن آف فنڈز. اب فائنانس مینیجر نے یہاں پر یہ بھی پلان کرنا ہوگا، ایک اسٹریٹجی اس کے لیے یہ بھی بنانی ہوگی کہ وہ ٹو دا میکسیمم لیول آف پروفٹ یا آپ یوٹیلٹی کہہ لو، وہ کیسے لیں گے. سو دا فنڈز پروکیورڈ بائی دا فائنینشیل مینیجر آر ٹو بی پروڈنٹلی انویسٹڈ ان ویریس ایسٹس so as to maximize the return on investment. return on investment، ایک فائنانس مینیجر کی ایفیشنسی چیک کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے، کس جگہ پر اس نے اپنے فنڈز کو یا آرگنائزیشن کے فنڈز کو کس طرح سے انویسٹ کیا ہے کہ جس کے اوپر میکسیمم ریٹرن اس کو آرگنائزیشن کو وہ مل رہا ہے. لیکن اس ROI کے ساتھ ساتھ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ، تین باتیں ہم نے یہاں پر مسٹ وہ فائنانس اور مینیجر کو آبزرو کرنی ہوں گی. وہ کیا ہے؟ ایک ہے سیفٹی، کہ جس جگہ پر وہ ایلوکیٹ کر رہا ہے فنڈز کو، آرگنائزیشن کے فنڈز کو، یا جس جگہ پر وہ انویسٹ کر رہا ہے تو وہ سیف ہو، یعنی اس میں رسک زیادہ نہ ہو. دوسرا ہے پروفیٹیبلٹی، کہ وہ پروفیٹیبل بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف بریک ایون پوائنٹ پہ جا کے انویسٹمنٹ کر لے، آرگنائزیشن کو نہ پروفٹ ملے اور نہ اس کو کوئی بینیفٹ حاصل ہو، اور الٹا جو ہے نا ٹائم ویلیو آف منی کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی ویلیو ہے منی کی وہ بھی ڈکریز ہو جائے. تو لہٰذا پروفیٹیبلٹی کو بھی اس نے پلان کرنا ہوگا. جہاں پر اس کو زیادہ چانسز لگے کہ یہاں پر انویسٹ کرنے سے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے، تو لہٰذا فائنانس مینیجر نے وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اور تھرڈ، اس نے یہ یقینی بات بنانی ہوگی کہ لیکویڈیٹی، کہ وہ انویسٹمنٹ کی لیکویڈیٹی کو دیکھیں کہ ضرورت کے وقت کتنا جلدی وہ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتا ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ فیوچر میں اچانک ان کو ضرورت پڑ جائے فنڈز کی، تو ایسا نہ ہو کہ ہیوج اماؤنٹ آف منی انہوں نے ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا ہو کہ جس کو فوراً کیش میں کنورٹ بھی نہ کیا جا سکتا ہو، اور جس کا بینیفٹ بھی وہ لانگ ٹرم ہو، یعنی فار اوے ان فیوچر ہو. ان تین باتوں کو ایک فائنانس مینیجر نے وہ لازمی بنانا ہوگا، کنسیڈریشن میں اس نے رکھنی ہوگی جب بھی وہ یوٹیلائزیشن آف فنڈز کے مد میں جب وہ فنڈز کو انویسٹ کر رہا ہو. پھر اس کے بعد ہے ڈسپوزیبل آف پروفٹس آر سرپلس، یعنی آرگنائزیشن کے پاس اگر پروفٹس ہوں یا ان کے پاس سرپلس منی ہو، تو ان پروفٹس یا سرپلس کیش کو یا منی کو وہ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ڈسپوز آف کریں گے. تو یہ بھی فائنانس مینیجر کا ایک بہت اہم اہم کام ہے جو کہ ایک فائنانس مینیجر نے یہاں پر پرفارم کرنا ہے. Financial manager has to decide how much to retain for flying back and how much to distribute as dividend to shareholders out of the business. یعنی کتنا پروفٹ وہ ریٹین کرنا چاہتا ہے اور کتنا پروفٹ یا پروفٹ کا کتنا پورشن وہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو دینا چاہتا ہے، تاکہ شیئر ہولڈرز وہ بھی ڈسکریج نہ ہوں اور یہاں پر آرگنائزیشن کے پاس بھی اتنے سفیشینٹ فنڈز ہوں کہ جس کی وجہ سے، جس کی ہیلپ سے، جس کی مدد سے وہ فیوچر میں اپنے تمام ضروریات کو پوری کر سکتی ہوں، یا جتنے بھی انسرٹن سچویشنز ہوتی ہیں فیوچر میں، کیونکہ فیوچر چونکہ ہمارے پاس انسرٹن ہوتا ہے، تو لہٰذا اس انسرٹنٹی کو کور کرنے کے لیے ایک فائنانس مینیجر میں کتنی اہلیت ہے کہ وہ کتنے فنڈز آن ہینڈ رکھ سکتی ہے یا رکھنا چاہتی ہیں آرگنائزیشن کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے مینجمنٹ آف کیش. فائنانس مینیجر کا ایک اہم رول یہ بھی ہے کہ وہ کیش کو کس طرح سے مینج کرتا ہے، یعنی وہی والی بات کہ وہ کتنا ریٹین کر سکتا ہے، کتنا اپنے پاس رکھ سکتا ہے کیش. یہاں پر جو ہم مین پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہوگا کیش انفلو اور آؤٹ فلو کا. It involves forecasting the cash inflows and outflows to ensure that there is neither shortage
nor surplus of cash with the firm. یعنی یہ ایک فائنانس مینیجر کے لیے بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ فیوچر میں اس کی ضرورت کس حساب سے ہوں گی، کتنی ہوں گی، انسرٹینٹیز کو وہ دیکھے گا، فیوچر انسرٹن ہے اس بات کو دیکھے گا، اور اس کے مطابق وہ کیا کرے گا، کیش ان فلو کو یقینی بنائے گا اور کیش آؤٹ فلو کو فور کاسٹ کرے گا، اور اس کے بیس پر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کتنا کیش کو آن ہینڈ رکھنا چاہیے اور کتنا کیش جو اس کے پاس آئیڈل پڑا ہے وہ باہر جا کے وہ انویسٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ فائنانس مینیجر نے اس طرح کا ڈیسیجن لینا ہوگا، اس طرح کے ڈیسیجنس اس نے کرنے ہوں گے کہ ان کے پاس نہ ہی کیش کی شارٹیج آ جائے اور نہ ہی ان کے پاس سرپلس پڑے. کیونکہ اگر سرپلس پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں، جس طرح کے نارمل ہم بزنس میں کہتے ہیں کہ آئیڈل کیش جنریٹس نتھنگ. اگر آرگنائزیشن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ ایکسٹرا کیش پڑا ہو تو ٹائم ویلیو آف منی کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو میں کمی بھی آ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم آرگنائزیشن کے لیے آئیڈل کیش کچھ بھی جنریٹ نہیں کر سکتا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کہ شارٹیج بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ فور کاسٹ کرے یا مارکیٹ میں اپرچونیٹیز نظر آ جائے اور فوراً وہاں پہ جا کے انویسٹ کرے. اس نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، فور کاسٹ کرنا ہوگا جتنی رپورٹس وہ بناتے ہیں کہ ان دا کمنگ فیوچر، نیئر آر فار ان فیوچر، وہ کس حد تک اپنی لائبلٹیز کو پے آف کریں گے، کتنا کیش ان سے ایکسپیکٹڈلی جائے گا، کتنا کیش جو ہے نا وہ ان کے اوپر لائبلٹیز کی صورت میں آئے گا کہ جن کے لیے وہ کیا کریں گے، پے آفس کریں گے. اسی طرح سے لاسٹ پوائنٹ از فائنینشیل کنٹرول. ایک آخری پوائنٹ جو فائنانس مینیجر کے لحاظ سے ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ہے کہ فائنینشیل کنٹرول کس طرح سے لا سکتا ہے. وہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل بجٹری کنٹرول، کاسٹ کنٹرول، انٹرنل آڈٹ، بریک ایون انالیسس اینڈ ریشو انالیسس ایٹسٹرا. یہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہے جو کہ ایک مینیجر نے یوز کرنی ہوگی، امپلیمنٹ کرنی ہوگی تاکہ وہ فائنینشیل کنٹرول آرگنائزیشن کے اندر وہ لا سکے، آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آج کے ٹاپک میں ہم نے، یا آج کے لیکچر میں ہم نے دو ٹاپکس تقریباً پڑھی ہیں. ایک ہم نے فیلڈ آف فائنانس کو پڑھا ہے اور دوسرا ہم نے پرفارمنس آف یا رول آف فائنانس مینیجر. یہ دو ٹاپکس آپ کے سلیبس کے مطابق بھی ہیں اور یہاں پر کچھ پوائنٹس کے تھرو میں نے ان کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے which you may use.